बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, ये अनफ़ाल के बारे में आपसे पूछते हैं। अनफ़ाल नफ़ल को की जमा है और नफ़ल इजाफ़ी शय को कहते हैं। जंग के जो माल गनीमत है उसे अनफ़ाल क्यों कहा कि मतलूब फ़तह होती है और जो माल गनीमत इजाफ़ी शय होती है। कुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल, फरमा दीजिए कि जो अनफ़ाल हैं ये असल में झगड़ा पैदा हो गया था, कल वज़ाहत कर देंगे। आज इतना समझ लीजिए कि ये जो माल गनीमत है इसमें ये अल्लाह और रसूल का, ये किसी का नहीं है, किसी को कख नहीं मिलेगा, सब अल्लाह रसूल का है। फत्तकुल्लाह, तो अल्लाह से डरो। वास्लिहू ज़ात बैनकुम, और आपस में जो झगड़ा वगैरह पैदा हो गया उसमें इस्लाह कर लो, दुरुस्ती कर लो। वातिउल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह और रसूल की इताअत करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो। इन्नमल मोमिनून लल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, मोमिन तो बस वो हैं कि जब अल्लाह का नाम आए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। वजलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल लरज़ उठें। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाएँ। ज़ादतहुम ईमाना, उनके ईमान में इजाफ़ा हो जाए। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल भरोसा करने वाले हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, जो नमाज को कायम रखते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये हैं सच्चे पक्के ठक्के मोमिन। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, उनके दर्जे हैं उनके रब के यहाँ। व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और बख्शिश है और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अख़रजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक़्क़ व इन्न फ़रीक़म मिनल मुअमिनीन लकारिहून। युजादिलूनक फ़िल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत व हुम यंज़ुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अनफ़ाल हम रात पहली 5 आयतें हमने पढ़ ली थी, और सूरह अनफ़ाल में ग़ज़वा बदर के अहवाल पर तबसरा किया गया है। ग़ज़वा बदर का पस मंज़र ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाज़ नबूवत मक्के में हुआ, ज़ाहिर है वहाँ आपने दावत व तबलीग की। उसके बदले में इब्तिदाअन जो भी मुखालफत हुई वो ज़बानी कलामी थी, बाद में जिस्मानी तशद्दुद शुरू हो गया। फिर एक वक्त आया कि आपको टेम्पटेशंस दी गई, बादशाह बन जाएँ, शादी कर लें, मालो दौलत दे देते हैं। फिर ये कि सारे ख़ानदान पूरे बनु हाशिम को शाब बनी हाशिम में मुक़य्यद कर दिया गया, माशी मुक़ात्ता हुआ। उसके बाद मरल आया कुछ गिव एंड टेक्स का, कि कुछ दे दिला, कुछ आपकी मान लेते हैं, कुछ हमारी मान ली जाए। जब इस सब पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित कदम रहे तो फिर मक्के में आपका रहना मुश्किल बना दिया गया, गोया कत्ल का फ़ैसला हो गया। तो आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए। मदीना आने के बाद आपने 3 काम किए पहले 6 महीनों में। सबसे पहले तो मुसलमानों का एक मरकज़ बनाया, मस्जिद नबवी। दूसरा ये कि मुसलमान अब 2 हिस्सों में बट गए थे, एक जो महाजिर आए थे और दूसरे जो अंसार थे मदीने वाले। इन दोनों के दरमियान मुआख़ात कायम की। फिर मदीने में एक तीसरी कम्युनिटी थी यहूदी, उनके साथ आपने मीसाक मदीना किया। वो आजकल हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। तो वो असल में यानी जॉइंट डिफेंस का मायदा था कि अगर मदीने पर किसी ने भी हमला किया तो हम मुश्तरका दिफा करेंगे। ये 6 महीने आपको इस काम पे लगे, मदीने के अंदरूनी इस्तेहकाम पर आपने 6 महीने लगाए। उसके बाद फिर आपने इक्का दुक्का दस्ते भेजने शुरू कर दिए उन शाहराओं के ऊपर जहाँ से कुरैश के तजारती काफ़िले गुजरा करते थे। उन्हीं में से एक काफ़िला था जिसके साथ मुठभेड़ हो गई थी, जो हमने सूरह बकरा में पढ़ा, जिनका जिक्र को वयसअलूनका अनिश्शारिल हराम क़ितालिन फ़ी। तो उसमें एक मुशरिक मारा गया था मुसलमानों के हाथों। और ये कि दूसरा एक काफ़िला जो जा रहा था शाम, अबू सुफियान की क़यादत में, बहुत कसीर उसके पास मालो असबाब भी थे। तो उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछा किया। वो ज़ाहिर मदीने के पास से गुजरे, पीछा किया, लेकिन वो निकल गए। अबू सुफियान वैसे भी बहुत तेज़ शख्सियत के मालिक थे। तो वो दावत दे के निकल गए और शाम से जाके उन्होंने अपना सफ़ीर भेजा मक्के
کہ آتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، تو اب ہمیں آؤ اسکارٹ کر کے لے جاؤ، کیونکہ واپسی پر خطرہ ہے، وہیں سے گزرنا ہے، تو وہ ہمارا راستہ مسدود ہے۔ مکے میں یہ 2 اطلاعات اکٹھی پہنچی ہیں، ایک شام سے اسوس کال آ گئی ابو سفیان کی، اور دوسرا وہ جو مشرک مارا گیا تھا اس کی خبر پہنچی۔ مکے کی جو اندرونی صورتحال، تو پھر مکے میں آپ کا رہنا شام سے اسوس کال آ گئی ابو سفیان کی، اور دوسرا وہ جو مشرک مارا گیا تھا اس کی خبر پہنچی۔ مکے کی جو اندرونی صورتحال پھر پتا سب کو کہ ہمارے سر سے بلا ٹل گئی ہے، مدینے چلے گئے ہیں، اب یہ وہاں جا کے بیٹھیں گے تو نہیں، کام کریں گے تو کوئی اربوں اور ان کا پھڈا پڑے گا، تو اگر یہ غالب آ گئے تو ہمارے بھائی ہیں، بھتیجا اپنا ہے، اور اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو وہ ہو جائے گا جو ہم چاہتے ہیں، تو ہماری تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ یعنی بڑا ایک سمجھداری والا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ لیکن جب یہ 2 اطلاعات پہنچی ہیں تو ان ڈوز کے اوپر ہاکس غالب آ گئے۔ ابو جہل انہی میں سے تھا، وہ پھر وہاں ہلہ گلہ مچا، انہوں نے ایک لشکر جرار تیار کیا 1000 کا، اور اسے لے کے وہاں سے چل پڑے۔ انہوں نے اسکارڈ وغیرہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو مدینے والوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ یہ روز روز کی کھٹ پٹ ختم ہو جائے۔ یہ یعنی ارادے سے وہ وہاں سے نکلیں۔ آتے ہوئے جو بھی شور شرابہ، اودم، ہلہ گلہ جیسے ہوتا ہے نا، وہ اپنی ڈھول دھمکا سارا کچھ، تاکہ اپنے اس میں فتح پہلے ہی گویا مناتے ہوئے آ رہے تھے۔ انہیں یقین تھا ہم اتنا طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں تو یہ ہمارا کچھ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ادھر صورتحال مدینہ میں یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی خبریں مل رہی تھی کہ بھئی شام سے جو ہے وہ قافلہ چل پڑا ہے، تو اسی حساب سے آپ ایک تیاری کر کے قافلے کے لیے مدینے سے نکلے ہیں۔ یہ جو بے سر و سامانی کی بات تھی، یہ اصل سبب یہ تھا، کوئی بڑی تیاری نہیں ہوئی، کوئی جنگی تیاری تھی ہی نہیں، تجارتی قافلے کے لیے تیاری کر کے نکلے، جتنے لوگ آئے ان کو لے کے چل پڑے، اور جو سامان ہاتھ میں آیا، کوئی چھوٹا ڈانگ یا تلوار یا جو بھی کوئی گھوڑا 1-2 میسر آ گئے وہ لے کے آ گئے۔ یہ مقام صفرا پہ تھے، یہ مدینے اور بدر کے درمیان، تو وحی کے ذریعے سے آپ کو خبر ملی کہ ادھر سے لشکر بھی آ رہا ہے، یہ قافلہ ہی نہیں ہے، ادھر سے لشکر بھی ہے۔ یہاں پہ پھر دوسری مشاورت ہوئی ہے، طویل مشاورت کے بعد بالآخر یہ فیصلہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی یہی تھی کہ یہی فیصلہ ہو کہ مسلمان اب بدر جائیں گے اور لشکر کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوگی۔ اور پھر یہ ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف 1000 تھا۔ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں دعا میں گزاری، اور بالآخر آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی اونگ آ گئی آخر میں، اور اسی میں آپ کو بشارت دے دی گئی۔ آپ نکلے ہیں باہر خوشخبری دے کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ شکست خوردہ ہوگا اور پیٹھ دکھائے گا۔ باقی کچھ واقعات ہیں جو ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے جائیں گے۔ یہ ایک یعنی یوں سمجھیے کہ ابتدائی ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کر دیں۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے آپ کو آپ کے رب نے نکالا آپ کے گھر سے، بالحق ایک مقصد کے لیے، ایک خاص ایک حق کام کی خاطر، سچے کام کے لیے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایمان والوں کا ایک گروہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ دیکھیے ویسے بھی جنگ و جدال عام انسانی فطرت کے جو ہے نا وہ سے لگا نہیں کھاتا، تو نہیں پسند نہیں کرتے تھے لوگ۔ چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا خیال یہ ہو کہ یہ اور طریقوں سے بھی ان چیزوں کو نپٹایا جا سکتا ہے، یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ جو ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ ابھی جنگ کیوں فرض ہو گئی، کچھ اور ہمیں اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا، کچھ ضروری کام کر لیتے تو پھر یہ کام کرتے۔ یجادلونک فی الحق، کے وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، آرگو کر رہے تھے حق کے معاملے میں، بعد ما تبینہ، جبکہ ان پر یہ حقیقت کھل چکی تھی کہ اب یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو اب ارادہ پکا ٹھان لیا گیا ہے۔ کانما یساقون الی الموت، ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے موت کی طرف وہ لے کے جائے جا رہے ہوں، وہم ینظرون، اور موت کو وہ سامنے دیکھ رہے ہوں۔ یعنی ایک آدمی جو موت سے کی کیفیت دیکھ رہا ہو تو جو اس کی کیفیت ہوتی ہے تو وہ ان کی ہوگی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُهُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارا ہے، لکم، وہ تمہارے، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے، وہ تمہیں ملے گا، فتح حاصل ہوگی یا مال تجارت ملے گا، 2 میں سے ایک کا فیصلہ کر لو، دونوں نہیں ہے لیکن 2 میں سے ایک تمہارا ہے۔ اور یہ سب مدینے میں نہیں یہ وعدہ ہوا، یہ مدینے سے نکل کے مقام صفرا پہ ہوا۔ وَتَوَدُّونَ، اور مسلمانوں تم یہ چاہ رہے تھے، تمہاری یہ خواہش تھی، ان غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ تمہیں وہ ملے کہ جس میں تمہیں کانٹا نہ چبھے۔ ظاہر ہے کمفرٹ زون سے آدمی جلدی جلدی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو مال و دولت بھی مل جائے گا اور کوئی اس میں گزند بھی نہیں پہنچے گا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ ارادہ کرے بیٹھا تھا
کہ وہ اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا حق ہونا ثابت کر دے گا۔ یہ جو ابو جہل نے ڈھنڈورا پیٹا ہے سارے عرب میں کہ کل فیصلہ ہو جائے گا جی اللہ کس کے ساتھ ہے اور حق کس کے ساتھ ہے، تو اللہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اب فیصلہ ہو ہی جائے کہ حق وہ کس طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کس سائڈ پر ہے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ وہ کاٹ ڈالے کافروں کی جڑ۔ ظاہر ہے جو بڑا سردار ہوتا ہے، ویسے تو وہ چوٹی ہوتے ہیں سردار، اور جو قوم کا سر ہوتا ہے سردار، لیکن یہ کہ ایک اعتبار سے قوم کو چلانے میں جو جیسے درخت کو چلانے میں جڑ کا کردار ہوتا ہے، تو قوم کو چلانے میں ڈرائیونگ سیٹ پہ سردار بیٹھا ہوتا ہے، تو جب وہ مارے گئے 70 تو گویا جڑ کٹ گئی ان کی۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خام مجرموں کو یہ بات ناپسند ہو، ظاہر ہے مجرم تو اسے پسند نہیں کریں گے کہ فیصلہ کن، وہ تو کنفیوژن چاہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں لوگ کنفیوز رہیں، لیکن اللہ کلیئرٹی چاہتا ہے تو وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر کے چھوڑے گا۔ اِذْ تَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اے مسلمانوں جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد، استغاثہ کا اصل مطلب ہوتا ہے فریاد کرنا، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اس نے تمہیں جواب دیا، یعنی تمہاری دعا قبول کی۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، 1000 فرشتے بھیجوں گا تمہاری مدد کے لیے، مردفین، لگاتار آئیں گے۔ یہ ردف ہوتا ہے، جیسے ہم موٹر سائیکل پہ اگلے اس کے ساتھ پچھلا جڑ کے بیٹھتے ہیں، تو جو اونٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے اسے کہتے ہیں ردیف، تو مردفین یعنی پے بپے ایک دوسرے کے پیچھے جڑے ہوئے آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، اور یہ بھی جو آپ کو خوشخبری دی ہے اللہ نے، یہ بس ایک خوشخبری کے طور پر دی ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس کے سے تمہارے دلوں میں اطمینان پیدا ہو جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی یہ آیت اسی طرح وہاں پہ بھی تھی سورہ آل عمران میں بھی، وہاں جو اس موقع پہ فرشتوں کے اترنے کا ذکر کیا گیا تھا وہ 3000 اولاً اور 5000 بعد میں، وہ وہاں پہ یہ ذکر تھا، یہاں پہ 1000 کا ذکر ہے، چونکہ ادھر سے لشکر بھی 1000 کا آ رہا ہے، ان کا بھی اس موقع پہ لشکر 3000 کا آ رہا تھا، تو 3000 کا وعدہ تھا۔ خبر پھیل گئی تھی کہ ان کو مدد کے لیے ایک اور 2000 کا لشکر بھی آ رہا ہے، تو اللہ نے کہا 5000 فرشتے بھیج دیتے ہیں، تو یہاں پہ چونکہ لشکر 1000 ہے تو ان کے برابر فرشتے بھیج دیے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ بات بھی کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ کوئی اہل نصرہ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوتا ہے، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب تم کو ڈھانپ لیا اللہ کی طرف سے ایک اونگ نے۔ یہ وہاں پہ جب گئے ہیں مسلمان تو ابتدائی حالات کوئی اچھے نہیں تھے، کیونکہ وہ پہلے آئے تھے، انہوں نے اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے حصے میں کیمپنگ کے لیے جو جگہ آئی تھی وہ مناسب نہیں تھی، ریت تھی، پاؤں دھنستے تھے، اور یہ کہ وہ تھے بھی نشیب میں، اور پانی بھی نہیں تھا، پیاس بھی لگی تھی، وضو کے لیے بھی پانی نہیں تھا، تو یعنی ابتدائی حالات جو انہوں نے، جیسے سیانے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کوئی آج جو ہے نا موسم ٹھیک نہیں لگتا ہے، یعنی موافق نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ نے تم پر، ایک تو یہ تھوڑی سی دیر کے لیے اونگ آ گئی، اس سے فریشنس آ گئی، وہ جو طبیعت کے اوپر بوجھل پن تھا اور انقباض کی کیفیت تھی، وہ ایک دم جو ہے حشاش بشاش ہو گئے، انشراح کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، تو وہ کیفیت جاتی رہی اور سینہ کھل گیا، ایک کام یہ ہوا۔ دوسرا، اللہ نے آسمان سے بارش برسا دی، مان پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی، یہ جو تقدر پیدا ہو گیا ہے اس سے ایک نئی طرح کی تازگی تمہیں میسر آ جائے، اور یہ شیطان کی پھیلائی ہوئی مایوسی جو ہے یہ چھٹ جائے۔ وَلِيَرْبَطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے تمہارے پاؤں بھی جما دے۔ ظاہر دل مضبوط ہوگا تو پاؤں بھی جم جائیں گے۔ ظاہری طور پر یہ ہوا کہ وہ ریت بیٹھ گئی تو پاؤں زمین پر بھی ظاہراً بھی جمنا آسان ہو گئے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، اور جب وحی کی کرتا تھا، حکم بھیجتا تھا تیرا رب، میں نے ان کے دل میں ڈالتا تھا فرشتوں کے، إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف اس نے حکم بھیجا، أَنِّي مَعَكُمْ، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی تم بھی حملہ کرو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو ایمان والوں کو مضبوط کر دو، ان کے قدم جما دو۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ،
ادھر میں دوسری طرف کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا۔ اللہ کو کوئی بہت بڑی ایٹمی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اتنا سارا کام ہے، ادھر خوف پیدا کر دوں گا، ادھر تم اہل ایمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دینا۔ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، تو اب مارو ان کی گردنوں پر، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے پور پور پر جو ہے نا چوٹ مارو، ضرب لگاؤ، توڑو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ضد کی ہے، مخالفت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ سزا کا بہت سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، یہ خطاب ہے مشرکین سے کہ تم فتح مانگ رہے تھے، تم کہہ رہے تھے ہم پر پتھراؤ برسا دو اگر آپ سچے ہو تو یہ چکھو، ذالکم، یہ چکھو فوری مزہ، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور آگے کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں سے مسلمانوں سے خطاب شروع ہوگا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا مڈبیڑ ہو جائے کافروں کی کسی جماعت سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، انہیں کبھی پیٹھ نہ دکھانا۔ یہ بھی دینی فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسے جب کافروں سے جھگڑا ہو تو پیٹھ نہیں دکھانا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے اس دن ان کو پیٹھ دکھا دی، الا، اس میں اب دو استثناء ہیں، پیٹھ دکھانے کے دو اجازتیں ہیں دو بنیادوں پر۔ ایک، الا متحرفا لقتال، کہ کوئی جنگی تدبیر ہو، کوئی ظاہر ہے آپ پلٹ کے جھپٹنا، کوئی اس طرح کا انداز ہے، او متحیزا الی فئۃ، یا جیسے جسے ہم کہتے ہیں نا ڈسپلن ریٹریٹ کرنا، اپنے بڑے جتھے سے ملنے کے لیے، اگر وہ پیش نظر ہو، فقط، اگر اس کے بغیر کسی نے پیٹھ دکھا دی، فقط باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب کما کے لوٹا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اے مسلمانوں ان کو تم نے نہیں قتل کیا، وہ جو 70 مرے تم نے نہیں مارے، اللہ نے مارا ہے، وہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ نے مارا، ہاں تمہارے ہاتھوں سے مروایا، تکوین کی سطح پر اللہ نے مارا۔ وما رمیت اذ رمیت، اور نبی آپ نے کنکر نہیں مارے تھے جب آپ نے مارے، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے مارے۔ یہ بھی ایک، جب جنگ پورے زور پر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹھی بھر کنکریاں لے کے تو ان کے لشکر کی طرف پھینکی اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، تو وہ ہر کافر کی آنکھ میں کنکری پہنچ گئی۔ تو یہ تو ظاہر ہے ایک خالص معجزانہ بات ہے۔ تو یہ اللہ نے ماری، انہوں نے، اللہ نے پھینکی۔ وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے۔ بلا ہے یہ، لیکن یہ بلا جو ہے، یہ مصیبت جو آئی ہے، یہ مرتبے بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو درجہ بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، تو یہ تو ہو چکا، کافروں کی تدبیر کو اللہ ناکام بنانے والا ہے، اسے نامراد کرنے والا ہے اور سست کر دینے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے مشرکو اگر تم فتح، فیصلہ مانگ رہے تھے نا کہ پتہ لگ جائے اللہ کدھر ہے، تو پھر آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر اب بھی باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے حق میں یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم نے دوبارہ ایسی حرکت کی، نعود، ہم بھی اسی طرح کی سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا یہ جو جتھا ہے، فوج ہے، یہ تمہارے کسی کام نہ آئے گی۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، خواہ اس سے زیادہ ہو جائے، اکثریت میں آ جاؤ۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ نرے الفاظ نہیں ہیں، وہاں ہو چکا ہے، ثابت ہو چکا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ تو بالکل میدان بتا رہا ہے کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ مت موڑو۔ وانتم تسمعون، جب تم سن لو، یعنی جب ایک دفعہ اللہ رسول کی پکار لگ جائے پھر پیچھے نہ مڑو، پھر آگے بڑھو، اس پکار پر لبیک کہو۔ ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور وہ نہیں سنتے تھے، یعنی سنتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے، وہ اس پر کوئی فرمانبرداری نہیں کرتے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک
تمام جانداروں میں بدترین جاندار اللہ کی نظر میں وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ظاہر ہے بھینس ہے، باقی ہیں جانور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت محدود ایک جو ہے نا وہ شعور عطا کیا ہے، بس وہ اپنے شعور ذات عطا نہیں کیا۔ اللہ نے عقل مندی، یہ پروسیس کرنا ڈیٹا کو، یہ تو صرف انسان کو سکھایا۔ جو انسان اپنی عقل کو یہ اس کام میں نہیں لائے تو وہ پھر ان حیوانوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں سب سے شریر جانور وہ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ ان میں کسی خیر کو پاتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سے زیادہ کسے پتہ ہے کہ اللہ ان میں کسی خیر کو دیکھتا، لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو بھی سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ اب اگر اللہ تعالیٰ انہیں سنا بھی دے تو وہ منہ موڑ لیں گے اور اعراض کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اب یہاں سے مسلمانوں سے کہا تم نہیں بھاگنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول جب تمہیں کسی بات پر پکاریں، کسی کام کے لیے پکاریں، کسی مہم کے لیے آواز لگائیں تو ان کی پکار پر لبیک کہو، وہ بات اس چیز کی طرف بلائیں کہ جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب خاص طور پہ یہ جو بدر کا معاملہ ہے، اگر اس پہ لبیک نہیں کہو گے یا نہ کہتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ آتے پورے مدینے کی بستی کو تاراج کرتے، یہ جو 15-16 سال کی محنت ہے ساری کی ساری جو ہے وہ ختم ہو جاتی۔ تو زندگی کدھر رہی تھی؟ تحریک کی زندگی تو ختم ہو گئی تھی۔ تحریک کی زندگی گویا برقرار رکھنے کے لیے اب یہ مڈ بھیڑ لازمی ہو گئی تھی، زندہ رہنا ہے تو اب لڑنا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یا مرنا ہے۔ تو وہ یعنی ڈو اینڈ ڈائی والی صورت بن گئی ہے، تو اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ اور رسول کی پکار لگے، اس سے آدمی منہ موڑ لے، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق سلب کر لیتا ہے، پھر ہدایت نہیں دیتا، حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اب ہدایت وہ جیسے ہوتا ہے نا سگنل کے درمیان کوئی جیمر لگ گیا یا کوئی شے حائل ہو گئی تو اب نہیں آ رہا، یا سورج کے آگے کوئی کپڑا ڈال دیں تو اس کی کرنیں نہیں آ رہی، اس طرح اب ہدایت کی توفیق اللہ سلب کر لیتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی جناب میں تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب ظاہر ہے اگر ہدایت نہیں ہوگی تو پھر وہاں مارے جاؤ گے، حساب ہوگا تو پکڑے جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ تو آخرت کی بات ہو گئی اور یہ دل پر مور کرنے کی بات ہو گئی۔ دوسری بات وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا۔ یعنی اللہ کی سزا کی ایک صورت یہ ہوتی ہے دنیا میں جو اللہ کی مصیبت اجتماعی آتی ہے، ایک تو کسی فرد پہ آئی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کاروبار میں خرابی ہو گئی، یہ تو ایک فرد کا معاملہ ہے۔ کسی قوم پر جو بربادی آتی ہے، وہ بربادی پھر یہ تمیز نہیں کرتی کہ نیک کون ہے بد کون ہے، وہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی سارے پیستے ہیں۔ معیشت بیٹھے گی تو یہ تو نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب کی نہیں بیٹھے گی، ان کی بھی بیٹھے گی، ظاہر لوگوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہوں گے، چندے کہاں سے دیں گے؟ تو بس اسی پر قیاس کر لیجئے، یہ تو ہمارے سر پہ کھڑا ہے نا، تو یہ ہر ایک کے ساتھ سارے معاملات میں ہی ہو۔ اور اگر دشمن کی فوج گھسے گی شہر میں تو وہ یہ کہے گی کہ اچھا نیک نیک علیحدہ ہو جائیں اور برے برے ادھر آگے آ جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا، پھر سارے رگڑے جائیں گے۔ اور کہیں پہ ایٹم بم گرے گا تو وہ فرق کرے گا اور تمیز کرے گا۔ یہ بات ہے، یہ سیدھی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پرانے وقتوں میں اس بات کو سمجھانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی گڑا ہوا قصہ سنایا جاتا تھا کہ کہیں وہ لیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اللہ سے یہی سوال پوچھا کہ یہ تو کیا کرتا ہے، تو انہوں کہیں سو گئے تو ادھر چونٹیاں چڑھ گئیں اوپر اور کسی ایک چونٹی نے کاٹ لیا، ہڑبڑا کے اٹھے اور مرد دل کی سارے جو ہے نا آدھی مار دیں، کوئی گرا دیں، تو اللہ نے کیا یہ کرتا ہوں۔ لیکن یہ اس طرح کے قصوں میں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں کوئی گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی محدود صلاحیت ہے، وہ یہی کر سکتے تھے۔ اللہ تو تمیز بھی کر سکتا ہے نا، لیکن یہ کہ وہ عالم خلق میں مداخلت نہیں کرتا۔ وہ کن فیکون والی شان عالم امر کی، عالم خلق کی نہیں ہے، یہاں چیزیں اسباب کے ساتھ ہی چلتی ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اب وہ شدید العقاب یعنی عذاب کا سخت کا مطلب سمجھ لیں، پھر وہ رحم نہیں کرتا، جب وہ جھاڑو پھرتا ہے نا بے رحمی سے پھرتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو مسلمانوں جب تم تھوڑے تھے۔ ظاہر ہے مکے میں یہ ساری 13-14 سالوں میں جو بھی آپ کے تعداد بنی تھی وہ یہی 100-125 جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، تم قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں دبے ہوئے تھے، وہاں تمہارے قدم جمے ہوئے نہیں تھے۔
وہ تخافون یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، ظاہر ہے وہ ان کی طاقت تھی، تمہاری کوئی طاقت ہی نہیں تھی، وہ یعنی ان کے ہاتھ لگ جاتے تو مٹا دیتے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا مٹانے کا، اسی لیے تو ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہیں آ کے مدینے میں آباد کیا، یہ تمہارا ٹھکانہ بن گیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہیں اپنی مدد سے قوت دی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ والی جو آیت ہے نا، یہ کسی نہ کسی درجے میں اس کا ایک عکس مسلمانوں نے پاکستان کے لیے بھی ہے، کہ جب متحدہ ہندوستان تھا، انگریز جا رہا تھا تو خدشات تو تھے، کیوں بنایا پاکستان؟ کہ ہمیں ہندو کا خوف تھا، تو اللہ نے پاکستان دے دیا، یہاں آ کے جو ہے نا وہ یہ ساری نعمتیں بھی مل گئیں، رزق بھی مل گیا۔ چلیں 12 موسم نہیں ہیں، 4 تو ہیں نا، تو یہ تو موجود ہیں، لہٰذا یعنی یہ بہترین برکتوں والی زمین دے دی۔ رزقکم من الطیبات بھی ہو گیا۔ شکر کیا ہے؟ استجابوا للہ، استجیبوا للہ وللرسول کیا ہے؟ یہ تم نے ملک اس لیے بنایا تھا تاکہ دنیا کو اسلام کی جھلکی دکھاؤ۔ کیوں؟ دنیا اسلام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ یزید کے اسلام کو اسلام سمجھتی ہے، یہ ملوکیت کے دور کے اسلام کو اسلام سمجھتی ہے۔ اسلام تو اس عدل کا نام ہے جس کی تلاش میں دنیا سرگرداں ہے۔ کبھی جا کے تو انقلاب فرانس میں جو ہے وہ کروڑوں لوگ مرتے ہیں، اور کبھی روس میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں۔ کس تلاش میں؟ اس عدل کی تلاش میں جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جب ہم دنیا کو ہم دکھائیں گے تو وہ لوگ اس کی طرف خود آئیں گے، کیونکہ اس کی تو اب پیاس پیدا ہو چکی ہے۔ آپ یوں سمجھیں اس وقت پوری دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین عدل اجتماعی کی پیاس موجود ہے، اس کا ماڈل کوئی نہیں ہے۔ اس ماڈل کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا۔ قائد اعظم نے فرمایا دنیا کو اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں، یہ تو نہیں کہ اپنے داڑھیوں کا سائز دکھانا چاہتے ہیں، اصول حریت و اخوت و مساوات کی جھلک دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اس سے پہلے علامہ اقبال، جن کو ہم مصور پاکستان کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ ہو گیا، ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کو آزاد خطہ میسر آ گیا، تو موقع مل جائے گا کہ عرب امپریلزم کے دور میں جو اسلام کے چہرے پہ داغ و دبے پڑ گئے تھے وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھائی جا سکے۔ تو پیش نظر تو یہ تھا۔ یہ شکر ہے، اس ملک کا شکر یہ ہے۔ اس ملک کا شکر 14 اگست منانا نہیں ہے، اصل شکر اس میں یہ یہاں جا کے یہ اللہ کی پکار ہے، یہ وقت کی پکار ہے، اس پہ لبیک کہو۔ نہیں تو جو پھر مصیبت آئے گی تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیسے گا، مجرموں کے ساتھ نیکوکار بھی رگڑے جائیں گے۔ یہ 3 آیتیں ہیں، بہت اہم ہیں اس اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، یعنی ان کا حکم مانو، مت توڑو ان کا حکم۔ ان کا حکم توڑنا، احکام کی خلاف ورزی کرنا ان کی خیانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور یہ کہ آپس میں امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو۔ ایک امانت وہ ہوتی ہے جو مال و اسباب کسی کے پاس رکھ چھوڑیں، اور ایک امانت جو ذمہ داری ہے، قومی ذمہ داری، جو آفس آپ ہولڈ کرتے ہیں، جس پر آپ ناز کرتے ہیں، وہ اصل میں قوم کی ایک امانت ہے آپ کے پاس، اس میں خیانت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے، اور یا تم یہ جانتے ہو کہ ایسا ہی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی یہ کرائیٹیریا ہے، اسی پہ تمہاری آزمائش ہے، یہ کسوٹی ہے جس پہ تم پرکھے جاتے ہو کہ ادھر آتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ اصل میں یہ اجر عظیم کو اس کے ساتھ کیوں جوڑا؟ اور اللہ کے پاس ہے کہ انسان دنیا میں مال اور اولاد اس پہ تکیہ کرتا ہے کہ مشکل وقت کا سہارا ہے، اور یہ بدلے کے طور پر، یعنی جب میں پرابلم میں ہوں گا تو یہ کام آئیں گے۔ تو بتایا کہ اصل اجر عظیم تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ چیزیں اللہ نہ توفیق دے تو اولاد بگڑ جاتی ہے، جو مال جمع کیا تھا اسی پہ گلچھرے اڑاتی ہے، ماں باپ کو پوچھتی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان فرق کرنے والی چیز، تمہیں دو دلی میں نہیں چھوڑے گا، یعنی کنفیوز نہیں چھوڑے گا، کلیئرٹی عطا کر دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جس مشکل میں پھنسے ہو وہاں سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ لیکن وہ تقوی کیا ہے؟ یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ تقوی کا سب سے بڑا مظہر یہاں پہ یہ بیان ہوا ہے۔
وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، چھوٹے موٹے گناہ تم سے ہو بھی جائیں گے معاف کر دے گا۔ ہمارا وہ معاملہ ہو جاتا ہے نا مچھر چھاننا اور اونٹ نگلنا، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو بہت فوکسڈ ہوتے ہیں، ہمارا تقویٰ جو ہے نا سارا مائکروسکوپ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ کہ بڑے بڑے کام، سود خوریاں، حرام خوریاں، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کریں کہ جب کافر لوگ آپ کے بارے میں یہ سوچ و بچار کر رہے تھے، تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں نبی، یا آپ کو قتل کر ڈالیں، یا یہ کہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، مکے سے نکال باہر کریں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے اپنی تدبیر کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، وہ ناکام ہوئے، اللہ آپ کو جو ہے وہاں سے نکال لایا، مدینے میں آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیے، یہ آپ کا کلام بہت دفعہ سنا ہے۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی وضع کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم چاہ نہیں رہے، مصروفیت ہے، فضول کام کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وگرنہ یہ کہ ہمیں ذرا سا موقع ملے، فارغ ہوں تو ہم بیٹھ کے، اس زمانے میں کہیے کہ طائف جا کے کسی سبزہ زار پر بیٹھ کے تو اس طرح کا کلام بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کیا ہے اس میں؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہے، کوئی بہت گہری بات نہیں ہے جو ہم نہ کہہ سکیں، پرانے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں نا، وہ ہم کر لیں گے۔ یہ نضر بن حارث تھا، اس نے اور بھی کام کیے، یہ یہاں پہ یہ دعویٰ ہے اس کا، سورہ لقمان میں ذکر آئے گا کہ وہ جو ہے نا اس نے لہو الحدیث خریدا، یعنی وہ کھیل کا سامان اور کچھ لونڈیاں وغیرہ لایا اور کہانیاں وہ لوگوں کو سناتا تھا کہ ان کی کہانیاں سننے کا کیا فائدہ ہے، ادھر آؤ نظر آ، ہم رنگین کہانیاں سناتے ہیں، اور بہت ہی ہماری محفل بھی بہت دلکش ہوتی ہے، کلرفل محفل میں رنگین کہانیاں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور جب انہوں نے کہا اللہ، یعنی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہم مخلص ہیں، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن حق ہے، من عندک، اور تیرے ہی پاس سے آیا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پر آسمانوں سے پتھراؤں کی پتھر برسا دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہم پر عذاب علیم دردناک عذاب ہم پر اتار دے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر اللہ عذاب اتار دیتا جبکہ آپ ان میں موجود تھے، وہ تو مستحق تھے اس عذاب کے، یہ آپ کی برکت سے وہ عذاب ہم نے ان سے ٹالا۔ اب یہ سمجھے کہ وہ جو دعو کر رہے تھے نکالنے کا، اللہ نے موقع دیا نکالنے کا، تو اصل میں وہ پکڑ میں آنے کے لیے موقع دیا، آپ وہاں ہوتے تو عذاب نہیں آ سکتا تھا، آپ کا ان پر عذاب آنے کے لیے آپ کا وہاں سے نکلنا ضروری تھا، یہ اللہ کا منصوبہ، لیکن نکالا انہوں نے خود۔ تو کہنے کو ان کی تدبیر ہے، حقیقت میں اللہ کی تدبیر میں پھنس رہے تھے، اللہ تو جیسے منتظر تھا کہ کب یہ جرم کریں تو ہم ان کو جپٹیں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ وہ استغفار بھی کرتے تھے۔ اس کا ظاہری مطلب اگر کوئی سمجھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جن کو یہ دعا کر کے تو رات کو کہتا تھا اے اللہ وہ دعا قبول نہ کریں، غلطی ہو گئی معاف کر دے، ایک معنی یہ نکل سکتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ انہی کے بھائی ہیں نا، ابو بکر کون ہے، عمر کون ہے، جو ایمان لے آئے کون ہے، انہی میں سے ہیں۔ جب وہ استغفار کر رہے ہیں تو ان کا استغفار قوم کے اوپر سے اس اجتماعی عذاب کو ٹالے ہوئے ہے، ان کا بھی نکل جانا ضروری تھا، ان کو علیحدہ کیا، چھنٹی ہو گئی، اب یہ عذاب کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اور یہ جو قسطوں میں آیا ہے اس کا سبب بھی ہے کہ ابھی بھی پوٹینشلی ان کے اندر ایسے ایمان والے موجود تھے جنہوں نے بعد میں ایمان لانا تھا، اس لیے اللہ نے گریجولی وہ عذاب لایا۔ صلح حدیبیہ کے بعد بھی خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور ان کی کیا اوقات ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیتا۔ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، اور اس کے وہ متولی ہونے کا حق نہیں رکھتے۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ، اس مسجد کے تولیت کا حقدار تو پرہیزگار لوگ ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْبَيْتِ، اور جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ، جو ان کی نماز ہے وہاں کی،
وہ نہیں ہے الا مقام و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ یعنی اللہ کے شاعر کو بھی شیطانی رخ دیا ہوا ہے، سیٹیاں بجاتے ہیں، تالی پیٹتے ہیں، کہتے ہیں جی نماز ہو گئی۔ ویسے الصلاۃ جو ہے نا لغوی آج کل ہمارے لوگ بہت سارے قرآن مجید کو لغت کے ذریعے سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صلاۃ کے معنی کے اندر تو ہلکا یعنی تھوڑا سا سرین ہلا لینا، ٹھمکا سا لگا لینا، تو یہ بھی کفایت کرے گا۔ تو انہوں نے اسی معنی میں لغوی معنوں میں صلاۃ پڑھنی شروع کی ہوئی تھی، سیٹیاں بجا کے اور تالیاں پیٹ کے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو مزہ عذاب کا جو تم کفر کیا کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر لوگ اپنے مالوں کو خرچ کریں گے تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنے کے لیے مال خرچ کریں گے۔ فسينفقونها، اور بھی خرچ کریں گے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے، مزید بھی کریں گے۔ ثم تكون عليهم حسرة، پھر یہ سارا خرچ کرنا ان پر ایک حسرت بن جائے گا، افسوس کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے اپنے مشن میں۔ ثم يغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافر لوگ دوزخ میں جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ سارا دنیا میں یہ جو اکھاڑ بچھاڑ ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے مسلمانوں اور کافروں کا، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جیسے وہاں سے نکالا مسلمانوں کو، مدینے لائے، پیچھے جو رہ گئے، تو ابھی یہ جنگ جاری رکھی ہے اللہ نے، اس لیے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تعالیٰ طیب میں سے چھانٹ کر خبیث کو علیحدہ کر دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور خبیث کے تہ کے اوپر دوسرے خبیث کی تہ لگا دے۔ فَيَرْقَمُهُ جَمِيعًا، پھر اس سارے کے سارے کو ڈھیر کر دے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر سب کو دوزخ میں ڈال دے۔ کسی بھی معاشرے میں اصلاح کے لیے پولرائزیشن پہلا کام ہے۔ جب یہ پولرائزیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے، خبیث اور طیب کی چھانٹی، تو اس کا مطلب ہے اب کوئی فیصلہ کن مرحلہ سر پہ آ گیا ہے۔ اور جب تک یہ پولرائزیشن نہیں ہوتی، کبھی بھی کسی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گڑمڑ ہوتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں خبیث، تو خبیث ہیں، یہ باتوں کے بھی خبیث ہیں، من مو لیتے ہیں، جھوٹ سچ ہر طرح سے، رشوتیں بازار گرم کر کے رکھیں گے، معاشرہ سدھر سکتا نہیں، کرپشن ختم ہو نہیں سکتی۔ پہلا کام ہے پولرائزیشن، خبیث علیحدہ اور طیب علیحدہ۔ ہم کیسے کریں گے؟ آج تک کوئی ایسی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ یہ پتہ لگے کہ یہ خبیث ہے اور یہ طیب ہے۔ دل کی کیفیت اللہ ہی جانے۔ یہ حالات ہیں جو خبیث اور طیب کو علیحدہ کرتے ہیں۔ اور جب خبیث ایک طرف جمع ہونا شروع ہو جائے، بظاہر آپ کو مشکل لگے گی، لیکن یہ کہ یہ خوشخبری کی علامت ہوتی ہے کہ اب اللہ خیر کرے گا، اب بہتری ہوگی۔ ہاں سارے ہی خبیث ہوں تو پھر کیتری ہوگی، پھر تو ستیاناسی پھرے گی۔ لیکن یہ کہ اگر اللہ نے اچھے لوگ بھی رکھے ہوئے ہیں تو اور خبیث چھٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب اب بہتری ہوگی۔ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن اگر پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے، فقد مضت سنت الاولین، تو پہلے لوگوں کے احوال گزر چکے ہیں، یعنی فرعون کے ساتھ کیا ہوا اور دوسری قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اے مسلمانوں ان سے لڑتے رہو، یہ جنگ جاری ہے، یہ ایک جھڑپ تھی جو ہوئی ہے، وار جو ہے وہ جاری و ساری ہے، وہ جنگ جاری ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور یہ جنگ کب تک جاری ہے؟ ہدف کیا ہے؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ ان کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم نافذ کیا ہوئے ہیں، عدل کے بجائے ظلم جاری رکھا ہوا ہے، یہ فتنہ ہے۔ اسی سے تو لوگ جو ہے مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہوتا، فساد، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اطاعت خالص اللہ کی نہیں ہو جاتی۔ ابھی مجبوریاں ہیں، مارتے ہیں لوگوں کو، دیکھتے انگاروں پہ لٹاتے ہیں، تو جب تک یہ حیثیت ان کی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک ان سے جنگ جاری رکھو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے، دیکھتا ہے اسے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر نہ مانیں یہ بات، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان رکھو اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، کیا خوب مولا ہے، کیا بہترین مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب یہ بات پہلی آیت میں آئی تھی، یسألونک عن الانفال۔ اس کے پیچھے اصل میں ایک واقعہ ہے
جب یہ شکست ہو گئی، مال غنیمت جمع ہو گیا، پرانا دستور یہ تھا کہ جب آپ، اس لیے وہ لوٹنے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جتنا آئے گا وہ اس کا ہے. مال غنیمت ہے نا، غنیمت لوٹو، آج بھی تقریباً یہی تصور ہے کہ بس جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اس نے وہ لوٹ کے لے جائے گا. تو یہاں پہ اس موقع پہ ظاہر ہے اس میں چھینا جھپٹی بھی ہو جاتی ہے. اب ایک ہی وقت میں میرا بھی ہاتھ پڑا کسی چیز پر، آپ کا بھی پڑ گیا، تو میں اپنی طرف کھینچوں گا، آپ اپنی طرف کھینچیں گے، اور وہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ والی بات غالب آ جائے گی. وقتی بات ہے، ایک جیسے انسٹنکٹیو بات ہوتی ہے، وہ شعور تو بعد میں ہوگا نا کہ بھئی یہ لڑنا نہیں ہے آپس میں. تو اب اس پر ایک قانون بنا دیا گیا کہ مال غنیمت کی تقسیم کا ایک قانون ہے. لیکن قانون بنانے کے لیے چونکہ تھوڑا بہت جھگڑا بھی ہو گیا تھا، تو پہلا حکم وہ آیا جو شروع میں آیا، تمہارا کچھ نہیں ہے، اللہ کا ہے، رسول کا ہے. تو ایک دفعہ تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی، چھٹی کر دی سب کی، کسی کا کچھ نہیں، سب اللہ کا اور رسول کا. پھر تھوڑے وقفے کے بعد بتایا اللہ رسول کا 5واں حصہ ہے، خمس ہے اللہ رسول کا، باقی تم میں تقسیم ہو جائے گا. جو سوار ہے اس کو 2 حصہ ملے گا، اور جو پیادہ ہے، سوار کو 2 اس لیے ملے گا نا، اونٹ ہے یا جو بھی ہے گھوڑا ہے، وہ کھلایا پلایا بھی ہے اس کو. جیسے آج گاڑی میں ہم پیٹرول ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی گھوڑے، اس کا خچر کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے، تو اسے 2 حصہ ملے گا. جو پیدل ہے، خدا کی دی ہوئی ٹانگوں پہ چلا جا رہا ہے تو اس کا تو کوئی کرایہ نہیں لگا، لہذا اس کو اکیلا حصہ ملے گا. تو اصل اللہ اور رسول کا ہے خمس، وللرسول، اللہ کا ہے خمس اور رسول کا ہے وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رسول کے جو قریبی رشتہ دار ہیں. یہ جو مسئلہ آتا ہے نا بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور جن کو مال غنیمت میں سے خمس مل جائے، معدنیات جتنی نکلے اس سے خمس مل جائے، جو خزانہ کہیں سے برآمد ہو جائے اس سے خمس مل جائے. وہ 50 شادیاں انہوں نے کھڑکائی ہیں اور کوئی کام نہیں کیا، تو انہیں زکوٰۃ بھی دینی ہے اوپر سے. اس لیے زکوٰۃ منع کی تھی، خمس ملتا تھا. وہ آج ظالمو نہ خمس دیتے ہو، اوپر سے زکوٰۃ بھی بند کر دی ہے. تو یہ اصل میں اس طرح نہیں ہے. یہ ہمارے جو ہے امام ابو یوسف، بلکہ مجھے کسی نے بتایا امام ابو حنیفہ کا بھی جو ہے نا فتویٰ یہی تھا، اور بھی بہت سے ائمہ ایسے گزرے ہیں، انہوں نے کہا یار یہ آپس میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں. وہ خمس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز تھی. آج جتنا پیٹرول نکلتا ہے اس سے خمس مل جائے تو پھر وہ زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں بجائے لینے کے، پھر تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو رسول کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گا. ظاہر رسول نے خود تو نہیں کھانا وہ سارا، ان کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا. باقی یہ کہ جو بھی اس خزانے سے اس خمس میں سے یتیموں کو، محتاجوں کو، مسافروں کو بھی دیا جائے گا. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ اور پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، جو ہم نے نازل، اور اس پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اس فیصلے والے دن، یعنی یوم بدر کو، یوم التقى الجمعان، جب 2 جماعتوں کا ٹکراؤ ہوا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم تھے نزدیک والے ٹیلے پر اور وہ تھے دور والے ٹیلے پر، یعنی مدینے سے جو نزدیک ٹیلا ہے ادھر تم تھے، دوسری طرف وہ تھے. والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ آ رہا تھا وہ تم سے نیچے تھا. اصل میں یہ جو یہ بدر ہے نا، یہ جنکشن ہے، جو شام سے رستہ آتا ہے، مکے سے رستہ آتا ہے، اور جو مدینے سے رستہ جاتا ہے. یہ تینوں جا کے بدر کی وادی میں ملتے ہیں. اور امید یہی تھی کہ وہ جو قافلہ ہے شام سے آ رہا ہے یہاں سے گزرے گا تو ہم یہاں موجود ہوں گے تو انٹرپٹ کر لیں گے. لیکن یہ کہ وہ ابو سفیان، وہ اپنے بہت، یعنی ان کی مہارت تھی، وہ ادھر آئی نہیں. انہوں نے ایک نیا رستہ لمبا پکڑا اور یہ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ نیچے سے نشیب سے ہو کے وہ نکل گئے. تو وہ جو قافلہ تھا وہ نیچے رہ گیا. ظاہر ہے وہ سمندر کی طرف نشیب ہے، یہ اوپر تھا. وَلَوْ تُعَادْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم معاہدہ بھی کر کے چلتے نا فلانے تاریخ کو ہم نے آنا ہے، تو آگے پیچھے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اتنا لمبا سفر ہے، اونٹوں پہ ہے، کچھ نہ کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ تو اللہ نے طے کیا تھا برابر پہنچو گے تاکہ جو اس نے طے شدہ کام ہے وہ پورا ہو جائے، وہ مکمل ہو جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، چاہے مرے جس نے مرنا ہے بینہ پر، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس نے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے بینہ پر. یہاں اس کا مطلب وہ مرنے والے نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فرقان، حق و باطل کا فرق واضح ہو گیا ہے. اب اگر کوئی شخص کفر پہ رہے گا تو کنفیوژن کی وجہ سے نہیں رہے گا، حق عیاں ہو چکا ہے. تو اب اگر وہ مردہ ہے تو حق واضح ہونے کے بعد مردہ ہے، اور اگر کوئی اسلام کی طرف آیا ہے تو حق واضح ہونے کے بعد، یعنی وہ زندہ ہوا ہے، گویا وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے.
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اے نبی جب اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو آپ کے خواب میں تھوڑا دکھایا، قلیل۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر وہ مسلمانوں تمہیں زیادہ دکھا دیتا، انہیں تمہارے اے نبی آپ کی نظر میں انہیں زیادہ دکھا دیتا، پھر ظاہر ہے وہ خبر بھی آگے چلتی، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں تم کمزور پڑ جاتے، ظاہر ہے آدمی اثرات تو ہوتے ہیں ماحول کے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملے میں تنازع کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامتی کر دی، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے، وہ جانتا ہے انسان کی کمزوریوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کو دکھایا، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم اور وہ آمنے سامنے ہوئے، مڈبھیڑ ہوئی، مقابلہ، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، یعنی تمہاری آنکھوں نے جو ان کو دیکھا، قلیلاً تھوڑا دیکھا، وہ ہزار نہیں نظر آئے تمہیں اس سے کم نظر آئے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا کر دیا ان کی آنکھوں میں، لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تم پہلے ہی تھوڑے تھے، ان کو اور تھوڑے نظر آئے، وہ اور ہلاشیر ہو گئے، لِيَقْضِيَ اللَّهُ۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا، کہ ایک ہوتی ہے جو آپ اپنے مخالف کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، تھریٹ انالیسس کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق اپنی تیاری کرتے ہیں، آپ کو لگے آگے مٹھی بھر، تو پھر اتنی فکر ہی نہیں رہتی، کوئی لمبی اسٹریٹجی بنانے کی بھی ضرورت نہیں، ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اور ڈز ماریں گے اور واپس آ جائیں گے، تو وہ پھر یعنی انہیں یہ بھی ایک اطمینان دلا دیا، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ ایک وقت جو ایک کام جو مقرر ہو چکا ہے وہ اللہ پورا کر دے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف پہنچنے ہیں، وہیں چکتا ہونے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری مڈبھیڑ ہو کسی جتھے سے، کسی فوج سے، فَاثْبُتُوا، تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد رکھو، یعنی اصل تمہاری طاقت اللہ تعالیٰ پر ایمان یقین کی ہے، تو اللہ کو یاد رکھو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو، بامراد ہو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، تنازع نہ کرو، کھینچ تان نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تو اس سے تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، فَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا، تو صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اختلاف اور وہ انتشار کو جنم دیتا ہے، تو اتفاق کے نتیجے میں برکت ہوگی اور اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے جب نکلے تو اتراتے ہوئے نکلے۔ یہی جو ابو جہل قافلہ لے کے نکلا، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈھول دھمکوں کے ساتھ اور بہت جو ہے نا اتراتے ہوئے اور دھوم دھام باجے گاجے کے ساتھ، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، اکڑ کے چلتے ہوئے، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور نیت اللہ کے رستے سے روکنے کی تھی، ذرا اسلامی جماعت کو ختم کرنے کی تھی، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کا احاطہ کرنے والا، یعنی پہلے والا تو ہو چکا، آگے بھی جو حرکتیں کریں گے اللہ اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے، کام گندے تھے لیکن اس نے ان کو فلسفائز کر کے ان کے لیے خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا۔ وَقَالَ اللَّهُ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ يَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے ان سے کہا کہ آج کے دن کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ شیطان بھی اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، اور کنانہ ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک سردار تھے سراقہ بن مالک، ان کی صورت بنا کے آیا۔ اصل میں ابو جہل لوگوں کو مکے سے نکلتے ہوئے صرف ایک خطرہ تھا کہ یہ جو کنانہ قبیلے کے ساتھ ان کی کوئی کھٹبٹ تھی، تو انہیں خطرہ ہوا کہ ہم کہیں ادھر جائیں اور وہ یہ نہ ہو کہ مکے پر وہ حملہ کر دیں، تو شیطان کو اس سے بڑی خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ بیٹھ نہ جائیں، بڑی مشکل سے میں نے انہیں جو ہے نا وہ ہلاشری دی ہے،
تو وہ کنانہ کے سردار کی صورت بنا کے تو ان کے پاس آ گیا سراقہ کی صورت میں، اور بتایا وہ آگے جو آ رہا ہے اس نے آ کے ان سے یہ پہلے وعدہ کیا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، یہ اتنا بڑا جتھا ہے تمہارا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں، تمہیں مجھ سے خطرہ ہے تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے دونوں گروہوں کو دیکھا، یعنی جب آمنے سامنے آ گئے، نَقَصَ عَلَىٰ کہ بھئی اپنی ایڑیوں پر گھوم کے بھاگ گیا، وَقَالَ، اور اس نے ان سے کہا، جب وہ جانے لگا ہاتھ چھوڑا کے، تو ابو جہل نے کہا یار یہ اس موقع پر یو ٹو، تو انہوں نے کہا انی بری ہوں منکم، انہوں نے کہا میں تم سے بری ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انی ارا ما لا ترون، جو مجھے نظر آتا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ یعنی اس میں یہی اکثر یہی بتایا گیا کہ جبریل علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا، انہوں نے کہا بھائی میری تو ہو گئی، بس اب تم جانو، تمہارا کام جانے، قدم بڑھاؤ، تو ہم واپس جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اور ہے، اگر آپ اسے شیطان کا طریقہ واردات سمجھیں تو بات اور ہے، شیطان کا کام کسی کی دوستی نہیں ہے، سب کو پھنسانا ہے۔ جب اس نے لا کے کڑکی میں فٹ کر دیے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب وہ تم سے نمٹ لیں گے، تو اب دوزخ میں ہی جاؤ گے نا، میرا تو کام دوزخ میں پہنچانے کا تھا، تو اس ٹھکانے تک لے آیا ہوں، آگے اللہ دے حوالے ان جاؤ۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، شیطان کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ بڑا ایک اچھا ڈرامہ چلا تھا، پلے کسی کے نہیں پڑا تھا، وہ جو ہے نا وہ مسٹر شیطان کے نام سے ڈرامہ تھا۔ وہ یہی کرتا ہے، بندے کو بتاتا ہے یار ہیروئن بیچتے ہیں، بہت پیسے ملیں گے، اچھا وہ تھیلا خود لا کے پکڑاتا ہے پشاور سے کہ جاؤ لاہور، اور پھر پیچھے فون کر کے پکڑا دیتا ہے، اور جب بندہ پکڑا جاتا ہے اس وقت پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، سارا کام مکمل کرا کے اس کے بعد السلام علیکم۔ اب کسی کو دوستی کا یہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیونکہ انسانوں کے درمیان جو لوگ ڈاکو بھی ہوتے ہیں ان کے بھی یہ طریقہ تو ہے نہیں، اس لیے وہ ڈرامہ ناکام ہو گیا۔ لیکن ایکچولی شیطان کی عادت یہی ہے، وہ آپ کو گھیرے گا، سبز باغ دکھائے گا اور کڑکی میں فٹ کرے گا، اس کے بعد السلام علیکم، میں کون تم کون، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو بھی آگے پھنسایا، اس نے کہا جاؤ انی اخاف اللہ، لیکن منہ سے یہ کہا، یہ ہے اس کا وہ مزین کرنا بات کو، اور زخرف القول، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دیتا ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہنے لگے وہ لوگ جو منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض، دنیا کی محبت، یہاں کی محبتیں پیوست تھیں، غر ہؤلاء دینہم، ان مسلمانوں کے دین نے ان کی مت مار دی، دھوکہ دے دیا، یہ دیوانے ہو گئے ہیں، پاگل ہیں، مرنے جا رہے ہیں۔ تو یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا جسے کہتے ہیں زمینی حقائق سے جو ہے نا میں گرفتار لوگ، تو ان کا تو ہمیشہ یہ رویہ ہوتا ہے، یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے، یہ جنون ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اچھا، یہ بات دین کے لیے قربانی دینے کا یہ جذبہ ہر بندے میں ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ عقل شریف کا بالکل ہی استعمال نہ کرے، کیونکہ جب یہ ایک تصویر سامنے آتی ہے، اب نوجوانوں کے سامنے عام طور پہ دوسرا پہلو ہوتا نہیں، تو کوئی وہی جو لے کے ان کو بدر آیا تھا، تو اس طرح کے لوگ پھر انہیں انتہا پسندی کی طرف لے کے چل پڑتے ہیں کہ بے خطر جو ہے نا بم باندھ کے پھٹ جا، تو یہ کوئی اس کا کوئی فائدہ، کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ الٹا اس کا نقصان ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ آپ کوئی حکمت عملی بنائیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ کوئی آپ اسٹریٹجی بنائیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عقل کا بالکل استعمال نہ کریں، رسک لینا پڑتا ہے لیکن وہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے، لیکن دوسروں کے اعتبار سے وہ جو ہے نا اندھے میں کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اگر یہ دیوانگی کرنی ہوتی تو مکے میں بھیڑ جاتے، ہجرت کرنے کی کیا ضرورت تھی، ادھر ہی لڑ جاتے، لیکن حکمت عملی تھی، وہاں سے نکلے، مدینے میں اپنی تیاری کی، کنسولیڈیٹ کیا، اور جب پوری طرح اپنی کیلکولیشن میں اس قابل تھے کہ اب ان کو رگڑ سکیں تو انیشیٹ لیا، پھر اب ان کو کھینچا اور پھر اپنے پسند کے میدان میں لا کے ناک رگڑوائی ان کی۔ تو یہ دوسروں کی نظر سے یہ تھا کہ یہ ان کا مت ماری گئی ہے، انہوں نے اپنی پوری عقل مندی کے ساتھ کیلکولیٹڈ رسک لیا ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرے، سب سے بڑی بات ہے اللہ کی طرف سے گائیڈنس تھی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر کاش تم دیکھو
جب یہ جو کافر لوگ ہیں ان کی جب جان قبض کریں گے الملائکہ فرشتے یضربون وجوہہم مارتے ہوئے ان کے چہروں پر وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر وذوقوا عذاب الحریق اور یہ کہتے ہوئے کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو ذالک بما قدمت ایدیکم یہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کا نتیجہ ہے وان اللہ لیس بظلام للعبید اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے کداب آل فرعون جیسے یہ مرے ہیں ایسے ہی معاملہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ یہ اللہ کے دشمن ہیں تو جیسے اللہ نے فرعون کو لوگوں کو مارا ان کو بھی نہیں چھوڑے گا والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے عاد سمود جن کے حالات احوال ہم نے پڑھے کفروا بآیات اللہ سب کا ایک ہی جرم تھا اللہ کی آیات کو انہوں کا انکار کرنا فاخذہم اللہ بذنوبہم تو ان کے اس گناہوں پر اللہ نے انہیں پکڑ لیا ان اللہ قوی شدید العقاب اللہ قوت والا بھی ہے اور عذاب کا سخت بھی ہے ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کی نعمت کو بدل دے جو اللہ نے ان کے اوپر کی ہو مطلب آل فرعون کو اللہ نے ہلاک کر دیا قوم نوح کو ہلاک کر دیا نعمت تھی کیا اقتدار تھا معیشت تھی خوشحالی تھی تو اللہ نے کیوں تبدیل کر کے برباد کر دیا کسی قوم پر بھی اللہ کوئی نعمت کرے وہ نعمت اللہ تبدیل نہیں کرتا متغیر نہیں ہوتی ان کی حالت حتیٰ یغیروا ما بانفسہم جب تک کہ وہ اب جو ان پر ہے نا ذمہ داری جب تک اس میں وہ تغیر نہیں کر دیتے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آدمی محنت کرتا ہے کوئی کاروبار ہے تو کاروبار جماتا ہے کوئی قوم ہے تو اقتدار حاصل کرتی ہے پھر محنت کرتی ہے لگن اس کے نتیجے میں اسے اقتدار اس کو توسیع مل جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے تو اس میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اب عیاش ہو جاتی ہے اب وہ محنتی نہیں رہتی اب اس کے اندر اخلاقی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں طاؤس اور رباب جو ہے اول ہو جاتے ہیں شمشیر و سنا آخر ہو جاتے ہیں جب یہ ہوتا ہے تو اب ریورس گیئر لگ جاتا ہے تو یہ اللہ نے سزا اس نہیں دی خود سے تغیر نہیں کیا انہوں نے پہلے اپنی حالت میں تغیر کیا بدلے میں ان کی حالت میں یہ تغیر آ گیا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کداب آل فرعون والذین من قبلہم جیسا کہ معاملہ فرعون اور اس سے پہلے والوں کا ہوا کذبوا بآیات ربہم انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو فاہلکناہم بذنوبہم تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں میں اب یہاں نقطہ کیا ہے نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ابو جہل لوگ ہلاک ہو رہے ہیں یہ اللہ کے مجرم ہیں یہ اسی جرم میں ہلاک ہو رہے ہیں جس جرم میں قوم فرعون ہلاک ہوئی تھی وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ اور ہم نے ہلاک کیا فرعون کے لوگوں کو غرق کیا فرعون کو اس کی قوم کو وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ وہ سب کے سب ظالم تھے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا اللہ کی نظر میں تمام جانداروں میں سب سے شریر وہ کافر ہیں جو کافر لوگ ہیں فہم لا یؤمنون تو وہ ایمان نہیں لاتے الذین عاہدت منہم جن کے ساتھ ان میں سے آپ کا معاہدہ ہو عہد ہو یہ خاص طور پہ یہ یہودیوں کا ذکر ہے یہاں چونکہ وہاں پہ 3 لوگ قبیلے تھے تینوں سے حضور کا معاہدہ تھا تو ایک ایک قبیلے نے خلاف ورزی کرنی شروع کی غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع قبیلہ جو تھا اس نے کچھ شرارتیں کی جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تو جن کے ساتھ ہے نبی آپ کا معاہدہ کیا آپ نے ان میں سے ثم ینقضون عہدہم پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدے کو فی کل مرۃ ہر بار وہم لا یتقون اور ڈرتے نہیں ہیں فإما تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم اگر ان میں سے کوئی آپ کو جنگ میں مل جائے کہ اس دوسری کی طرف سے لڑتا ہوا آئے اور مل جائے آپ کو جنگ میں ہے معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن اگر جنگ میں آپ کو مل جائے اس کو ایسی سزا دیں من خلفہم کہ سبق پیچھے والوں کو بھی مل جائے عبرت کا نمونہ بنا دیں لعلہم یذکرون تاکہ وہ نصیحت ہو جائے انہیں ان کے دل میں بھی اگر کوئی شوق انگڑائی لے رہا ہو تو تسلی سے بیٹھ جائے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً اب یہ ایک بہت اہم بات ہے جو مسلمانوں کو رہنمائی دی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور مسلمانوں کو ان کی وساطت سے دی گئی اے نبی کسی سے معاہدہ ہے کسی قوم سے تو اگر آپ کو اس قوم سے خیانت کا ڈر ہو دیکھیے نا یہ معاہدہ ہے جنگ نہیں کریں گے لیکن آپ کو دھڑکا ہے کہ وہ جنگ کریں گے تو اب کیا ہو سکتا ہے یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو بتائے بغیر آپ ان پر چڑھ جائیں پری ایمپٹیو ڈاکٹرائن جو آج کل ہیں تو وہ کر لیں ایک طریقہ یہ ہے لیکن اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا اللہ نے کچھ اور بتایا ہے اللہ یہ بتا رہا ہے فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ وہ معاہدہ ان کی طرف واپس کر دو پہلے معاہدہ توڑو کیونکہ آپ کا اندازہ ہے کہ وہ خیانت کریں گے اس کی بنیاد پر آپ ان کے خلاف جو ہے نا وہ قدم نہیں اٹھا سکتے
اور اگر وہ خیانت کر چکے ہیں تو وہ تو بات واضح ہے، انہیں بتا دیں کہ اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا کیونکہ آپ نے یہ خیانت کی ہے، یہ ثبوت ہے اس کا۔ جیسے کہ اگلی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ مکے والوں نے جب کیا تھا، معاہدہ توڑ دیا تھا، تو وہ معاہدہ ہوتے ہوئے آپ کوئی قدم ان کے خلاف نہیں اٹھا سکتے، وہ خیانت ہوگی۔ آپ ان کا معاہدہ توڑیں، فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ، وہ معاہدہ ان پر پھینک دیں واپس، عَلَىٰ سَوَاءٍ، تاکہ سب برابر ہو جاؤ۔ آپ کو شک ہے تو ان کو بھی شک نہ رہے، سب کو پتہ لگ جائے ہمارا معاہدہ ختم، اب ہم جو ہے نا وہ کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتی ہے، اعلان ہو سکتا ہے جنگ کا، کیونکہ معاہدہ بیچ میں نہیں رہا، تو کوئی بھی دھوکے میں نہ لگے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ بے شک مسلمان بھی خیانت کر رہے ہوں تو اللہ پسند نہیں کرتا، تو دھوکہ کافروں کو بھی دینے کا آپ کو استحقاق نہیں ہے۔ اب یہ وہ چیز ہے آج پوری دنیا میں یہ آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا، جنہیں آپ مہذب قومیں کہتے ہیں ان کے ہاں بھی نہیں ملے گا۔ دھوکہ دینا تو یہ جنگ کا یوں سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے تو حدیثیں کوٹ کی جاتی ہے کہ دھوکہ تو دیا جاتا ہے، یہ والا اس سے قرآن نے منع کیا، یہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا کہ کسی سے معاہدہ ہے اور اس کے خلاف آپ جنگ کر دیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ کہیں ان کے معاہدہ تھا ان کا عیسائیوں کے ساتھ، تو جب وہ تاریخ نزدیک آئی معاہدہ پورے ہونے کی تو اس سے پہلے انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی، تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیا خیانت کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جنگی تیاری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اپنی سرحد کے اندر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابھی معاہدہ ہے، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ تو اس حد تک جو ہے نا مسلمانوں نے اس آیت کا پاس رکھا ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اب اللہ کا حکم توڑ کے کوئی کہیں پہ کوئی شرارت کریں گے، اوپر سے معاہدہ ہے اندر سے گھس بیٹھیے ہیں، تو پھر وہ کیسے اللہ مدد کرے گا؟ کیوں کرے گا؟ خیانت کرنے والوں کی اللہ مدد نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا، محبت ہی نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کافر لوگ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائیں گے اور بھاگ کے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجَزُونَ، یہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، یہ عاجز نہیں کرنے والے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، ان کے لیے تیاری کرو جو تمہارے بس میں ہے، اللہ کی راہ میں تمہاری طاقت مضبوط ہونی چاہیے، گھوڑے تیار کرو۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوت، طاقت سے، ومن رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون بہ، ڈراؤ ان کے ذریعے سے، دھاک بٹھاؤ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں پر۔ لڑائی کی نوبت نہ آئے، ڈر کے سرنڈر کر جائیں، تھریٹن کرو ان کو، یہ ہونا چاہیے۔ اب آج کے دور میں تو گھوڑوں شوڑوں کا تو کوئی نہیں، گھوڑوں سے بھی آگے لگا لیں گے، آتشی اسلحے کا دور نہیں، اب تو یعنی لیزر گائیڈڈ میزائل آ گئے ہیں، اس سے آگے جو ہے نا بات چلی گئی ہے۔ تو یہ سارا تیار کرو، ظاہر ہے اس پہ وسائل لگیں گے تو معیشت کو ذرا تھوڑی دمک لگے گی، تو عیاشیاں تو نہیں ہوں گی پھر، تو ان کی حفاظت کرو، بنائے ہیں تو سنبھالو، اور اس پر اگر وہ گھاس کھانی پڑے تو کھاؤ، لیکن اس سے تمہارے دشمن ڈرے رہیں گے، سہمے رہیں گے، دور رہیں گے تم سے، تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، نہیں تو وہ کھانے کو آ جائیں گے تمہیں۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور ان کو تو ڈراؤ ہی ڈراؤ، کچھ اور بھی ہیں ان کے سوا ہیں جنہیں لا تعلمونہم، اے مسلمانوں تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہ اس اعتبار سے سمجھیں ہمارا اصل دشمن انڈیا نہیں ہے، وہ تو اللہ نے ایک بہانے کے طور پر آگے رکھا ہوا ہے، اس کی ضد میں ہم کرتے رہتے ہیں، یہ سارا کچھ کر لیا، جو بھی کیا یہ انڈیا ہی کی ضد میں کر لیا۔ اصل دشمن تو ہمارا کوئی اور ہے جسے ہم دوست سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید جسے بتا رہا ہے جو کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، وہ کون ہے؟ لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى، تو یہ کچھ تمہارے پاس ہوگا تو وہ بھی ذرا ڈرے سہمے رہیں گے، وہ بھی حساب کتاب میں رہیں گے، نہیں تو یعنی انڈیا نے تو شاید ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی ہمارے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، اسرائیل نے کتنی اٹیمپٹس کی ہیں۔ تو جنہیں تم نہیں جانتے، تم تو انہیں سجن سمجھتے ہو، تعلقات کے لیے بے چین ہوئے پھرتے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے تو وہ بھی ڈریں تاکہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اب ظاہر ہے اللہ کا دین قائم ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہتھیار چاہیے، طاقت چاہیے، تو جو وہ خرچہ ہوگا وہ بھی گویا اللہ کی راہ میں خرچہ ہو رہا ہے، تو جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے کوئی شے بھی، یوفیٰ الیکم، پورا پورا تمہیں لوٹا دے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے کندھے جھکا دیں، آکڑ خانی ختم کریں اور صلح کے لیے تیار ہو جائیں،
فجنح لہا، تو اے نبی آپ بھی ان کے لیے آمادہ ہو جائیں، صلح کر لیں، ان کی طرف جھک جائیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں، یعنی ان کے دھوکے اگر کریں گے تو اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ یہ اس کو کوئی چال کے طور پر مائدہ کریں کہ آپ کو دھوکہ دیں اس کے ذریعے سے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اللہ آپ کے لیے کافی ہو رہے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اے نبی آپ کی مدد کی، تائید کی آپ کی، اپنی نصرت سے بھی اور مسلمانوں کی مدد سے بھی، مسلمانوں نے کو بھی آپ کا ساتھی بنایا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا، انہیں بھائی بھائی بنا دیا، تالیف قلب کر دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، زمین کا سارا خزانہ دولت آپ لٹا دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں آپ یہ والا جوڑ نہیں پیدا کر سکتے تھے جو اللہ نے جوڑے ہیں۔ ولکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ انہ عزیز حکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اب یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے بھی کافی ہے، اور جو آپ کے تابعدار ایمان والے ہیں ان کے لیے بھی کافی ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو آپ کے تابعدار ایمان والے ہیں وہ کافی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں، وہ بھی آپ کو مدد دے رہے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو قتال پر آمادہ کیجئے، انہیں شوق دلائیے، رغبت دلائیے، ان یا کوئی لڑنے کی انہیں جو ہے وہ اس کے لیے ترغیب دیں۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں ہوں گے 20 صبر کرنے والے، ثابت قدم، ڈٹ جانے والے، یغلبوا 200، 200 پر غالب آئیں گے۔ اللہ نے آپ کو یہ جو ہے نا وعدہ کیا آپ سے 20۔ اچھا، اس کا دوسرا مطلب کیا ہوگا؟ دوسرا مطلب یہ ہوگا 200 کے مقابلے میں 20 کو ڈٹنا پڑے گا، ان پر فرض ہوگا، کھڑے آگے ثابت قدم ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے 20 200 پہ غالب آئیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم میں 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو 1000 لوگوں پر جو کافروں میں سے ہوں گے ان پر وہ غالب آئیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ وہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، جو ویژن اللہ نے ایمان کے نتیجے میں تمہیں دیا ہے وہ کافروں کا وہ ہوتا ہی نہیں۔ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم پر کمی کر دی۔ تخفیف کا لفظ اس لیے آیا کہ پہلے 20 کا 200 سے لڑنا گویا فرض تھا، اب اللہ نے اس میں کمی کر دی۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں کمزوری آ گئی ہے۔ یہ کمزوری ایسا نہیں کہ کہیں ابو بکر کے ایمان میں کمزوری آ گئی، یا جو السابقون الاولون ہیں ان کے ایمان میں کمزوری آ گئی۔ اب بہت سی نئی انٹری ہے، نیو کمرز ہیں، اب ان کے ایمان کی وہ لیول نہیں ہے، تو ایوریج گر گئی ہے، اس لیے اللہ نے کمی کر دی ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اگر تم میں ہوں گے 100 صابرۃ، ثابت قدم، يَغْلِبُوا 200، تو وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ اب 1 اور 2 کی ہوگی، پہلے جو ہے نا وہ 20 اور 100 کی تھی، یعنی 1 اور 5 کی تھی، اب 1 اور 2 کی ہو گئی۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر تم میں ہوں 1000، يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، 2000 پر غالب آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ دگنی تعداد کے مقابلے میں ڈٹنا پڑے گا۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، کسی نبی کے لیے یہ اس کی شان نہیں ہے، اس کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک خوب خون ریزی نہ کر لے۔ اب یہ بڑی سخت آیت ہے، خون ریزی کر لے، نبی کر لے۔ نبی کے بارے میں ہمارا تصور جو عام حیولہ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو خون ریزی کہاں اور نبی کہاں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے جب تک نبی خوب خون ریزی نہ کر لے قیدی بنانا جائز نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک مسئلہ پیش آیا، مسئلہ یہ ہوا کہ 70 قیدی ہو گئے، اب ان کا کیا کرنا ہے۔ ایک رائے یہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو، جو ان کے قریبی، ظاہر برادریاں تھیں نا پھٹی ہوئی، کچھ ادھر آ گئے تھے کچھ ادھر رہ گئے تھے، تو جو ان کے رشتہ دار ہیں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کرتے ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، قتل کرنا ہے۔ چھوڑیں گے تو یہ واپس طاقت بن جائے گی، تو یہ 70 وہ مارے 70 یہ مارو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی بنی۔ اس سے پہلے ایک صورت نازل ہو چکی ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو یہ حکم آ چکا تھا کہ جب بھی تمہارا ٹکراؤ ہو تو مشرکین کے ساتھ، تو تم نے پھر ان کو یعنی خوب قتل کرنا ہے۔ فش، اس کے بعد جب لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے، یعنی لڑائی ختم ہو جائے، تو پھر قیدی بنانا ہے۔
اب اس حکم کا مطلب اور تھا، یہاں سمجھا اور گیا۔ مطلب یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے اب آپ قیدی بنا سکتے ہیں۔ یہ سمجھا گیا کہ بدر ایک جنگ تھی، یہ ختم ہو گئی تو ہم نے قیدی بنا لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ کا سلسلہ جاری ہے تب تک قیدی نہیں بنانے ہیں۔ تو حضرت عمر وہ سمجھ رہے تھے جو بات تھی، اور دوسری طرف یہ رائے بنی اور فیصلہ وہ ہو گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی بنائے جب تک کہ وہ خوب خون ریزی نہ کر لے۔ مطلب یہ کہ ان کو جنگی طور پر بالکل بے دست و پا نہ کر چکے ہوں، یعنی وہ اب لڑنے کے قابل نہ رہے ہوں، جنگ ختم ہو جائے، اب آئندہ ان کے ساتھ لڑائی کی امید نہ رہے، کوئی توقع نہ رہے، کیونکہ ان کی قوت ہی ختم کر دی آپ نے۔ اب آپ قیدی بنا سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بنا سکتے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا آپ دنیا کی زندگی یعنی جو ساز و سامان دنیا ہے اس کی وہ چاہتے ہو مسلمانوں؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر ایک کتاب نہ ہوتی اللہ کی طرف سے جو پہلے آ چکی ہے، وہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو وہ والی آیت اگر نہ ہوتی تو حَتَّى وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَانٍ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وہ آیت اگر نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے جی؟ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو تم نے لیا ہے نا فدیہ، اس پر اللہ تعالیٰ تم کو سخت تمہیں آپ پکڑتا ہے عذاب عظیم، یہ بہت بڑا جو ہے نا اس کے نتیجے میں سزا ملتی۔ لیکن اب چونکہ ایک اجتہادی خطا تھی، اس کی گنجائش ہے، تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو بھی تم نے مال غنیمت اس کے نتیجے میں حاصل کیا وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے، طیب بھی ہے، اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی یہ جو آپ کے ہاتھ قیدی لگے ہیں ان کو کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی خیر پایا۔ اب یہ ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں کچھ وہ ہیں کہ جو ہیں مسلمان، انہوں نے اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اس میں حضور کی بھی منشا شامل تھی یا نہیں تھی، اس کو ایک طرف رکھ دیجئے، لیکن یہ کہ جو مکے سے خبریں ملتی تھی، لشکر چل پڑا، لشکر آ گیا، لشکر بیٹھ گیا، کیسے ملتی تھی؟ یہ لوگ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی درجے میں اجازت تھی تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا اسلام ظاہر نہیں تھا۔ اب وہ یہاں قیدی بن کے پکڑے گئے۔ اب انہوں نے تو حضور کو ان نظروں سے دیکھا ہوگا کہ ہم تو اپنے ہی ہیں۔ اب یہ خفیہ والوں کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپنے بھی پھر مانتے نہیں کہ یہ ہمارے ہیں، کیونکہ قانونی طور پہ آپ مان نہیں سکتے۔ آپ کسی دشمن ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی اپنی آئیڈینٹی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ بتا دیں کہ جی ہم تو ادارے کے بندے ہیں تو پھر تو وہ آفیشلی ایک جرم ہو جائے گا کہ آپ نے دوسرے ملک میں مداخلت کی ہے، کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح کا مسئلہ اسلام کے ساتھ بھی ہے، جس نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے وہ مسلمان ہے، جس نے اعلان نہیں کیا وہ ادھر رجسٹر میں مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں مسلمان ہے ٹھیک ہے، رسول کے ہاں مسلمان ہے ٹھیک ہے، لیکن قانونی طور پہ وہ مسلم شمار نہیں ہوگا۔ جزیہ اس کو بھی، فدیہ اس کو بھی دینا پڑے گا، بے شک قیدی ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ اس پہ کیا بیت رہی ہے، تو اللہ اس کو تسلی دے رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا یہ اس کے لیے جو اندر سے مسلمان ہے لیکن اوپر سے اسے یعنی حکمت عملی کے تحت اس نے اعلان نہیں کیا، تو اب وہ بات آ گئی۔ اے نبی جو آپ کے ہاتھ یہ قیدی لگے ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبہم، اچھا یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ جو خفیہ کاروائیاں ہوتی ہیں یہ ڈبل کراس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا کیا پتہ، ایک آدمی جا کے کسی انڈین سفیر سے ملا، پاکستانی ہے خفیہ کا، مل کے ہو سکتا ہے اس کو انفارمیشن دی ہو، آپ نے معلوم کر لیا، پکڑ لیا اسے، اس نے کہا نہیں میں تو بات نکالنے کے لیے ملا تھا، کیا کریں گے؟ تو یہ اس لیے یہ اسلوب اس طرح کا ہے یہاں پہ۔ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر دیکھا، اللہ نے دکھا یعنی تمہارے دلوں میں خیر ہوا، واقعی ایمان ہوا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، آج جو تم سے لیا جا رہا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں عطا کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اے نبی یہ اپنے اسلام کی جو ہے نا وہ کر کے آپ کو دھوکہ دیں، ڈبل کراس کرنا چاہیں اگر،
فقد خان اللہ من قبل، تو اس سے پہلے اللہ سے خیانت کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کی دعوت تو بعد میں قبول کی ہے، پہلے تو یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑوا دیا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا حکمت والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہ مہاجرین جو مکہ سے چل کے آئے ہیں ان کی شان ہے. والذین آووا ونصروا، اور وہ کہ جنہوں نے ان کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ مدینے والوں کی شان ہے جو دونوں مل کے اب ایک پارٹی بن گئے ہیں. اولئک بعضهم اولیاء، اور بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یہاں دوست اصل میں اگر آپ وہ کامریڈ کے لفظ کی چاشنی سے واقف ہونا تو یہ وہ اس معنی میں آ رہا ہے. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی، دلی تعلق ان کے ساتھ تمہارا کوئی نہیں ہے. حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کرتے. یہ ہجرت سب پہ فرض تھی، صرف مکے والوں پر نہیں. مکے سے جب نکلے تھے تب مظلومان نکلے تھے، لیکن اب جنگ ہو رہی ہے تو اپنا جو قلعہ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ پہ جمع ہونی چاہیے. تو جو بھی ایمان جہاں بھی لائے گا اسے ہجرت کر کے مدینے آنا ہے. تو جو ہجرت نہیں کی جس نے، اس سے کوئی دوستی نہیں. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اب ایک نیا مسئلہ آ گیا. وہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہیں مسلمان، وہ اور ان کو وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. وہ اگر تم سے مدد طلب کریں دین کے اس معاملے میں کہ دین کی وجہ سے وہ کہیں قید ہوں، کوئی مسئلے مسائل کا شکار ہوں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اے مسلمانوں تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، ایک استثناء ہوگا، سوائے اس کے کہ جس قوم میں سے وہ ہوں، بینکم و بینہم میثاق، اس قوم اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، جنگ نہیں کریں گے. تو کیا ان کو چھوٹ کی اجازت ہوگی کہ مارتے رہے مسلمانوں کو؟ نہیں، ان کے ساتھ ٹیک اپ کریں، انہیں بتائیں بھئی یہ آپ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہمارا جنگی معاہدہ، آپ ہمارے بھائیوں کو مار رہے ہیں. نہیں تو ہم معاہدہ ختم کر دیں گے. فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ والی بات جو پہلے آ چکی، پھر وہ کریں، لیکن معاہدے کے موجود ہوتے ہوئے ان کی مدد نہیں کر سکتے. وہ معاہدہ ختم کر کے ہی مدد ہوگی. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوہ، اگر تم وہ نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، زمین میں فتنہ ہوگا، وفساد کبیر، اور بہت بڑی خرابی ہوگی. اب یہ یعنی جو نہیں کرو گے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے جو پیچھے آیا، اگر وہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ اگر ان کی تم مدد معاہدہ توڑے بغیر کرو گے، اوپر معاہدہ رکھو گے اور خیانت کر کے، یہ بھی فتنے کا باعث بنے. تمہاری یعنی وہ ساکھ ہی متاثر ہو جائے گی کہ تم ایماندار ہو تو تم بھی دوسری قوموں کی طرح گویا بے ایمانی کر لیتے ہو. تو یہ بھی فتنے اور فساد کی بات ہے. تو ان دونوں طرف یہ ضمیر راجع ہو سکتی ہے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن. کل ہم نے جو ہے نا آخر میں جو 5 آیات پڑھی تھی جس میں یہ ذکر تھا کہ وہ مومن کون ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جو جب ان پر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ ان کی صفات بیان ہوئی تھی. یہ ساری جو ایک انسان کے دل کی خوبیاں ہیں یا اچھے اخلاق ہیں یا جو ایمان کی کیفیات ہیں ان کا بیان کیا تھا. اور آخر میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا. اب آپ سوچیں ایک تصویر وہ ہے جو وہاں پہ آئی ہے، یہ تصویر اس سے بالکل مختلف ہے. جو قربانیاں دیتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، جو مومن بھائیوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، یہ اولئک ھم المؤمنون حقا. اب دونوں کو سامنے رکھیے تو ان میں سے کیا ایک کریں تو آپ حقیقی مومن بن جائیں گے. مثلاً فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھے، روزے رکھے، وہ سارا کچھ کرے جو وہاں تھا، یہ کام نہ کرے جو یہاں آیا، تو یہ ادھورا مسلمان ہے. اسی طرح دوسرے شخص کا تصور کریے کہ جو نہ نماز پڑھے، نہ اللہ سے ڈرے، نہ اس کے دل میں نرمی ہو، نہ آیتیں پڑھنے سے اس پر کوئی اثر ہو، لیکن وہ جہاد کرتا ہو، وہ قتال کرتا ہو، وہ قربانی دیتا ہو. تو کیا یہ حقیقی مومن ہوگا؟ تو اصل بات سمجھ لیجئے، یہ دونوں جو ہے مومن کی تصویر کو، ایک تصویر کا ایک رخ وہ ہے جو شروع میں آ گیا، تصویر کا دوسرا رخ وہ ہے جو آخر میں آیا. دونوں مل کر تصویر کو مکمل کرتے ہیں.
یہ اکیلا نہیں ہے، ملے گا تو تب مکمل ہوگی۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والے رزق بھی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا، اور اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے، یعنی یہ تو ہو چکا، اب جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور وہ بھی آ گئے جہاد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی تم میں سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، لیکن یہ بھائی چارہ روحانی ہے، یہ بھائی چارہ جو ہے وہ امت کی سطح پہ ہے۔ رشتہ داری والا جو بھائی چارہ ہے قانونی، اللہ کی جو کتاب میں وراثت کی تقسیم والا بھائی چارہ ہے، وہ سورہ نساء میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق ہوگا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر شے کا اسے علم ہے۔